25 साल में कोई नया हॉस्टल नहीं बना। और तो आपके ख्याल में कमज़ोरी किसकी है, हुकूमत की है, वाइस चांसलर की, या कॉलेज की है, किसकी है? सर मैं मेन इश्यूज़ पे बात करता हूँ कि मेरी मालूमात के मुताबिक हॉस्टल्स के अंदर मेन इश्यूज़ कौन से हैं। एक ये है कि गर्मियों में जनरेटर का एक बड़ा मसला होता है, दूसरा ये है कि ठंडी पानी का एक इशू होता है, इसके अलावा पंखों का भी एक मसला, फिर इसके अलावा खुराक की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे शिकायत आते हैं। इसके अलावा वाशरूम की सफाई भी एक मसला है, और ये मसला कल से नहीं है, ये अरसा दराज से आ रहा है। Why did you not become the part of that committee? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ संगर खान और आज मेरे साथ मौजूद है मैं सैयद कमाल साहब, जो कि प्रोवोस्ट हैं इस्लामिया कॉलेज पेशावर की हॉस्टल्स की। सर सबसे पहले आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल ये है कि टोटल आपके यहाँ हॉस्टल्स कितने हैं और कैपेसिटी कितनी है? शुक्रिया संगर साहब। इस्लामिया कॉलेज पेशावर के जो कॉलेज लेवल के हैं 11 हॉस्टल्स हैं, और इन 11 में से 2 हॉस्टल्स ये 2014 में गर्ल्स के लिए स्पेसिफाई किए गए हैं। 9 हॉस्टल जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल या कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स के लिए हैं। उनकी जो कुल कैपेसिटी तकरीबन 2008 तक, जब तब तक ये कॉलेज था, तो ये 1360 इसके टोटल कैपेसिटी थी। जो जितना अभी जो हाल में हमारा जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है इन हॉस्टल्स की, अब यूनिवर्सिटी बनी, तलबा की तादाद बढ़ी और हॉस्टलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए कमेटियाँ भी बनी और रिकमेंडेशंस भी हो गए। तो इसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हॉस्टल्स थे, इनमें हमने तलबा की तादाद मजबूरन बढ़ाई, और ये जो तादाद है अभी ये तकरीबन 1316 से ये 2100 तक ये तादाद जा पहुंची है। ठीक है। तो ये सिचुएशन है जो हॉस्टल की कैपेसिटी के हवाले से। यानी 2100 स्टूडेंट्स है और हॉस्टल्स अब भी वही 9 हॉस्टल्स हैं। एग्जैक्टली वही 11 हॉस्टल्स हैं। 2 तो लड़कियों के लिए, 2 लड़कियों के लिए है, तकरीबन 600 गर्ल्स हैं। 2100 के अंदर ये 600 इंक्लूड है? यस, ये इंक्लूडिंग 600 फीमेल स्टूडेंट्स और तकरीबन 1500 प्लस ये बॉयज़ हैं। तो ये सारे मिल के तकरीबन 2100 ये प्लस मार्क्स इस तरह बनते हैं। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं हुकूमत से भी टाइम टू टाइम, मुख्तलिफ जो हुकूमतें आती रही हैं तो उनको हम PND के थ्रू और अपने थ्रू, जहाँ प्राइम मिनिस्टर आए, CM आए, इस तरह चीफ मिनिस्टर साहिबान, तो सबसे हमने रिक्वेस्ट की है कि हमें ज़रूरत है, और जो हमारे तलबा है वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हॉस्टल्स है इसी में हमने उनको एकमोडेट किया हुआ है। तो ज़रूरी बात यह है कि जो हॉस्टल्स जिन तलबा के लिए बने थे, अब तादाद बढ़ी और इनमें ज़्यादा लोग एकमोडेट किए गए, तो उनके साथ उनकी जो एलाइट फैसिलिटीज़ है इनको भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है, जिसको हम टाइम टू टाइम अपने इस्तिताअत और जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके मुताबिक कर रहे होते हैं। ठीक है। सर अब ये है कि आपने तादाद की बात की कि तादाद बढ़ गई और हॉस्टल्स अब भी वहीं पे खड़े हैं। लास्ट हॉस्टल कब बना था? ये जो लास्ट हॉस्टल हमारा बना है ये अरबाब बहराम हॉस्टल है, इसको हम ABM हॉस्टल कहते हैं। प्राइमरीली इट वाज बिल्ट फॉर द टॉपर्स ऑफ द कॉलेज, जो मेडिकल या इंजीनियरिंग या इस तरह मुख्तलिफ जो डिसिप्लिन के जो टॉपर्स थे, हम इनको वहाँ पे एकमोडेट करते थे ABM में। चूँकि गर्ल्स आए 2008 के बाद यूनिवर्सिटी बनी, तो मजबूरन ये 2013-14 में फिर ये गर्ल्स को एलोकेट हुआ। प्राइमरीली इसकी कंस्ट्रक्शन कब हुई थी? कंस्ट्रक्शन इसकी 2000 में हो गई थी। 2000 में, और अब 25। यस, 25 साल में कोई नया हॉस्टल नहीं बना। और तो आपके ख्याल में कमज़ोरी किसकी है, हुकूमत की है, वाइस चांसलर की, या कॉलेज की है, किसकी है? ये जो ज़ाहिरी बात है, बात होती है फंड्स की अवेलेबिलिटी की। हम तो
2008 میں کئی یونیورسٹیز میں این پی کی حکومت آئی تھی تو بہت ساری یونیورسٹیز نئی یونیورسٹیز بنائی گئی تھی، تو ایک ہاسٹل بنانا، 2 ہاسٹل بنانا، 5 ہاسٹل بنانا تو میرے خیال میں اتنا مشکل کام نہیں تھا۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ ایسا ہے کہ جو پرائمریلی ذمہ داری تو ہے گورنمنٹ کی، گورنمنٹ کے نوٹس میں آپ نے لایا ہے یہ بار بار یہ جو نوٹسز ہے یہ متعلقہ گورنمنٹس کے ان کے نوٹسز میں لا چکے ہیں، ان کو ڈیمانڈز بھی گئے ہوئے ہیں، انہوں نے پرامزز بھی کیے ہیں، لیکن بدقسمتی میں یہ سمجھتا ہوں اسلامیہ کالج کی ہے کہ یہ ایک عظیم تاریخی درسگاہ ہے، اور جس علاقے کا جو بھی انفلوئنشل منسٹر آتا ہے، جو بھی گورنر آ جاتا ہے یا اس طرح وزیر اعلیٰ صاحب آ جاتا ہے، تو وہ اپنے اپنے علاقوں پہ فوکس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ویسے بھی ایک قومی ادارہ ہے تو یہ چلتا رہتا ہے، اور اس وجہ سے ہم سفر ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسلامیہ کالج ہم سب کی پہچان ہے، خواہ کوئی منسٹر، خواہ کوئی وزیر اعلیٰ ڈی آئی خان سے ہے، سوات سے ہے، مردان سے ہے، لیکن یہ ہم سب کی پہچان ہے، جتنی بھی پختون ہے کے پی کے لوگوں کی یہ پہچان ہے۔ سر اس میں آپ نے ذکر کی تعداد بڑھ گئی تو ظاہر سی بات ہے، ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ اسلامیہ کالج کے اسٹوڈنٹس احتجاج کرتے ہیں۔ تقریباً 1 ماہ پہلے ہاسٹلز کے بارے میں احتجاج ہوا تھا، پھر اس میں جو وائس چانسلر صاحب تھا انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی، لیکن اس کمیٹی کی کوئی پروگرس، کوئی کارروائی سامنے نہیں آ رہی ہے۔ ایشو کیا ہے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ جو لوگ یا جو اسٹوڈنٹس یہ اسٹرائکس پہ جاتے ہیں، ان میں سے تقریباً 80% اسٹوڈنٹس دے آر ناٹ ریزیڈنٹ اسٹوڈنٹس آف دا ہاسٹلس۔ ایک تو یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ادھر ادھر جتنے دیہات ہے یا ادھر ادھر جتنے فیڈریشنز جو کہ وہ ایسے مطالبات کرتے ہیں جو کہ ادارے کے بس کے نہیں ہوتے، فار ایگزامپل ایگزامینیشن میں لوگ بار بار فیل ہوتے ہیں اور وہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چانس دے۔ اس طرح ہاسٹل میں چونکہ پیورلی ایڈمیشنز یہ میرٹ پہ ہیں، تو میرٹ پہ جتنے ہم داخل کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس، باقی ویٹنگ لسٹ پہ آ جاتے ہیں، تو یہ جتنے فیڈریشن وغیرہ ہیں تو وہ اب بار بار آ جاتے ہیں کہ ہمارے بندوں کو کسی طریقے سے اکموڈیٹ کریں، ہم ان کو نہیں کر سکتے، چاہے جو بھی بندہ ہو، لیکن جو میرٹ پہ ہو ہم ان کو داخلہ دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ مجبوراً اپنا چال وہ کھیلتے ہیں کہ بھئی کسی نہ کسی طریقے سے ایڈمنسٹریشن کو پریشرائز کرتے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں اور ریئلائز بھی کرتا ہوں کہ جتنے مسائل ہیں تو ان میں سے کچھ کو ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی جو ان کے اپنے کنسیڈریشنز ہیں ان کے لیے، لیکن ہاسٹل میں جو مسائل ہیں تو وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے مطلب ان کو اچالا جاتا ہے یا جن کو پروپیکیٹ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے جو کمیٹیاں بھی ابھی بنی ہیں وہ بالکل کیس ٹو کیس جو جتنے احتجاج ہو گئے تو سب کو نوٹ کرتے ہوئے یہ جو کمیٹی ہے یہ ایک ایک ہاسٹل میں گئی ہے، ہم بھی خود بھی گئے ہیں، جتنے مسائل یا ہے یا پہلے جو رپورٹڈ ہو چکے یہ آئیڈینٹیفائڈ ہے۔ یہ جو ٹھنڈا پانی ہے یا اس طرح سیلنگ فینز ہے یا سیپٹک ٹینکس وغیرہ اس کے حوالے سے ہے، فرنیچر کے حوالے سے ہیں، تو ان میں یہ پیرنٹس بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے بیٹیوں کو کالج کے اندر ہاسٹل میں کپائیں، تعداد زیادہ کرے۔ تو ہم پیرنٹس کی بھی بات مانتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ باہر جا کے باہر رہے، تو میکسیمم ہم ان کو ادھر ایکوموڈیٹ کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ بھئی 1360 سے یہ ہم نے 2100 تک، تو اب جو فیسلٹیز یہ 1360 اسٹوڈنٹس کے لیے تھے، اب وہ یہ سارے 2100 اسٹوڈنٹس جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو ان میں کچھ اضافہ بھی ہوا ہے، فار ایگزامپل جو سیلنگ فینز ہے یا کبرڈز ہے یا اس طرح، لیکن کچھ چیزیں جو فکس ہیں جو ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر میں وہ پلیس نہیں ہو سکتے، لیکن اسٹوڈنٹ تو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں جگہ دے دے، جگہ ہم ان کو دے دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ فلان چیز دے دے، تو وہاں پہ اس روم کے اندر یا وہ ہاسٹل میں یا برآمدے میں جہاں اس کا سیٹ اپ ہے وہاں پہ وہ چیز پلیس نہیں ہو سکتا، تو تعداد بڑی ہے اور فیسلٹیز جو ہے تھوڑے سے کم ہیں۔ سر میں مین ایشوز پہ بات کرتا ہوں کہ میری معلومات کے مطابق ہاسٹلز کے اندر مین ایشوز کون سے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ گرمیوں میں جنریٹر کا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے،
دوسرا یہ ہے کہ ٹھنڈی پانی کا ایک ایشو ہوتا ہے. اس کے علاوہ پنکھوں کا بھی ایک مسئلہ ہے. بعض اوقات 5 سیٹس روم ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایک پنکھا ہوتا ہے نا, ظاہر سی بات ہے ایک مسئلہ ہے. پھر اس کے علاوہ خوراک کی کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں پہ شکایات آتے ہیں. اس کے علاوہ واش روم کی صفائی بھی ایک مسئلہ ہے, اور یہ مسئلہ کل سے نہیں ہے, یہ عرصہ دراز سے آ رہا ہے. تو میں دوبارہ وہی سوال ریپیٹ کروں گا کہ اسٹوڈنٹس نے احتجاج ان مسائل کے خلاف کیا تھا, کمیٹی بنائی گئی, کمیٹی کی رپورٹ سامنے نہ آئی ہے, ابھی تک پبلش نہیں ہوئی ہے. وجہ کیا ہے؟ کمیٹی کام نہیں کر رہی ہے, ایکٹیو نہیں ہے, کوئی اور وجہ ہے؟ یہ جو آپ نے مسائل بیان کیے ہیں ان میں سے بالکل کچھ مسائل ہے. اور فار ایگزامپل واش روم کی بات ہے تو وہاں پہ سیپٹک ٹینک سے لاسٹ جون کی صفائی ہو گئی تھی 2008 میں. تو وہاں پہ ہم نے ٹیکے دیے تھے جو اس وقت کے ایڈمنسٹریشن تھے, اور تمام کی صفائیاں وغیرہ ہو گئی تھی. پھر ٹائم ٹو ٹائم ایک ہاسٹل کو کر کے, لیکن اب اتنا ہے کہ اتنا زیادہ خرچ آتا ہے کہ کالج افورڈ نہیں کر سکتا. وہ جو سیپٹک ٹینکس جو بھرے ہوئے, اب ایسا ہے کہ جو کمیٹی بنی ہے اور جو ابھی ہمارے وائس چانسلر صاحب آئے ہیں, تو اس کا جو فرسٹ فوکس ہے یہ ہاسٹلس پہ ہیں کہ جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ بھی ٹھیک ہو, اور آگے اسٹوڈنٹس بھی ایک پرسکون ماحول میں جا سکیں. تو وہ بھی اسے ایک کمیٹی اس کے لیے کہ جو ٹھنڈا پانی ہے, جو سیلنگ فینز ہیں, اس کے لیے کمیٹی بنی ہے, اور ابھی 2 مہینے ہو گئے ہیں. لیکن اس میں جو فار ایگزامپل مین کمیٹی ہے, اسکلڈ جو لوگ ہیں وہ ابھی اس میں وہ شامل نہیں ہے. تو اس میں ایک سوال ہے, میں اسی پوائنٹ کی طرف آ رہا تھا. کمیٹی بنائی گئی, ایک ذمہ دار شخص نے کمیٹی بنائی تھی, تو کیا ان کے علم میں یہ نہیں تھا کہ آپ نے ایک انسکلڈ یا ایک ارریلیونٹ بندے کو کمیٹی میں بٹھایا, تو اس کو پتہ نہیں ہے وہ کیسے ٹیکل کرے گا؟ مسئلہ تو یہ ہے یہاں پہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب یہ ہونا چاہیے نا. تو مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب نہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہم فار ایگزامپل پروسٹ ہے یا DOW ہے, ڈائریکٹر آف ورکس انجینئر, ان دونوں کا جو نوٹیفائڈ کمیٹی ہے ان میں ہونا چاہیے تھا. اب ہم ان کو اسسٹ کرتے ہیں, لیکن جو کمیٹی بنی ہے وہ ان کے جو وہ ہے اسکل ہے یا جو ایکسپیرینس ہے یا جو طریقہ ہے, تو اس میں کچھ مسائل ان کو سامنے آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ وہ جو مسائل فار ایگزامپل ایسی کمیٹی 2 مہینوں میں حل کرتے ہیں, تو ہم اگر اس میں ریلیونٹ بندے ہوں تو جو ایک کمیٹی جو مسئلہ حل کرے اور جو ریلیونٹ بندوں کا ہے, تو میرے خیال میں زمین آسمان کا اس میں فرق بھی ہوتا ہے. اور ایک کمیٹی جو مسائل 2 مہینوں میں حل پرووسٹ ہے, آپ خود اس کے اندر کیوں نہیں ہے؟ تو یہ سے بہتر ہاسٹل کا مینجمنٹ, ہاسٹل کی ایشوز کون جان سکتا ہے؟ یہی تو ہے بات. لیکن یہ ہے کہ ہم صرف ان کو اسسٹ کرتے ہیں کہ when they ask us, why did you not become the part of that committee? تو it is up to the will of the vice chancellor. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو وائس چانسلر صاحبان ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ اختیار ہے کہ کمیٹی کن بندوں کی بنائیں, کیسے بنائیں. تو یہ آپ کا ویسے کیا ایشو تھا کہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ مسائل آپ مینیج کرتے ہیں, پھر کیوں نہیں بٹھائے گئے آپ؟ شاید اس میں یہ تھا کہ یہ جو کمیٹی ہے وہ مانیٹرنگ کمیٹی, انہوں نے اس کا نام دیا ہے سپروائزری. تو یہ سارے جو پیسے میں سے وہ خرچ کرتا ہے. مجھے جو نہیں بٹھایا گیا تو اس لیے کہ لوگ یہ پھر اعتراض نہ کرے کہ بھئی یہ اس میں یہ فلان ہے اور یہ سیکشن کا ہیڈ بھی ہے اور اس کمیٹی میں بھی ہے. تو اس لیے لیکن وہ کمیٹی تو مسائل ریزالو کرنے کے لیے بنائی گئی تھی. یہ میں بھی سمجھتا ہوں, بجائے اس کے کیسے کمیٹی بنے تو اس میں متعلقہ سیکشن اس کے ہیڈ کا ہونا ضروری ہے بہت زیادہ. کل سوال آپ سے ہی پوچھا جائے گا نا, کیونکہ آپ ہیڈ ہے, وائس چانسلر سے تو نہیں, ہاسٹل تو آپ مینیج کر رہی ہے. بالکل یہ سوال ہے, بالکل پوچھتے بھی ہیں لوگ, اور یہ ضروری ہے. اب وائس چانسلر صاحب بھی شاید تمام کمیٹیاں جو ارلیئر بنی ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں کہ ان کی افیکٹیویٹی کیا ہے اور سارے اس میں جو متعلقہ لوگ ہیں شامل ہے کہ نہیں. تو یہ بھئی اداروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو وہ ہے وائس چانسلر صاحبان اور اس طرح جو کمپیٹنٹ اتھارٹیز ہوتے ہیں ان کے اپنے بھی لائکس اور ڈس لائکس یہ ہوتے ہیں, کبھی ایک گروپ اور کبھی دوسرا گروپ. لیکن اس صورتحال میں
یہ جو کمیٹی بنی تو اس میں یہ بتایا گیا کہ بھئی جو سیکشن ہیڈ ہے اور جو انجینئر ہے اس میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ لوگ پھر یہ اس کو پارشل کمیٹی سمجھیں گے، امپارشل کمیٹی بنے، نیوٹرل ہو اور کام کو دیکھے، اس لیے ٹھیک ہے. تو نیوٹرل کا تو یہ 2 ماہ گزر گئی، کوئی ایک رپورٹ بھی سامنے نہیں آئی. مسائل حل کرنے کا تو دور کی بات ہے، اب کوئی رپورٹ بھی سامنے نہیں آئی ہے. بات تو یہ ہے جو آپ نے آپ سمجھ بھی رہے ہیں اور میں خود بھی سمجھ رہا ہوں کہ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے جو میتھمیٹکس پڑھا رہا ہے، آپ اس کو بتائیں کہ بھئی آپ فزکس پڑھائیں یا اس طرح کیمسٹری پڑھائیں، وہ نہیں ہو سکتا. ویسے ایک جنرل سوال آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے خیال میں اسلامیہ کالج دن بدن ترقی ہے یا زوال کی طرف جا رہا ہے؟ ترقی میں یہ تو آپ نے بڑا کمپلیکیٹڈ سوال پوچھا. آپ کی آنیسٹ اوپینین چاہتا ہوں. تو آنیسٹ یہ ہے، یہ ترقی کی طرف تو جا رہا ہے، لیکن اس میں جو ہرڈلز ہیں، ہرڈلز اس میں جو انڈیو اور پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہیں، کلیئرلی وہی ہے، اور جو فرض شناسی ہے، مردم شناسی ہے، اس کی ڈیفیشنسی ہے کہ جہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں باقی لوگ ان کو چھوڑتے نہیں ہیں. پالیٹکس از آن دا رائز، اور جو لوگ جن مقاصد کے لیے بھرتی ہوتے ہیں وہ کام کرتے نہیں ہیں، باقی لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو حکومت میں جو آتے ہیں، حکومت انٹرونشن کرتی ہے یا اس کے اندر جو یونینز پالیٹکس ہے وہ پالیٹکس کرتی ہیں؟ کس پالیٹکس کی طرف آپ کا اشارہ ہے؟ آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں، یہ جو گورنمنٹس ہیں وہ اپنے اپنے جو ان کے گروپس ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، چاہے وہ وائلیشنز کرتے ہیں، چاہے وہ جو بھی ان کے ڈیمانڈز ہوتے ہیں، تو وہی ان کے خلاف اگر یونیورسٹی کوئی ایکشن لیتی ہے، فار ایگزامپل ڈی ڈی سی ہے یا یو ڈی سی ہے یا اس طرح ایچ ٹی سی ہاسٹل ڈسپلن کمیٹی ہے، تو پھر اس کے خلاف وہ جو پولیٹیکل ان کے پارٹیز کے کچھ لوگ تو بڑے پولیٹیکل جو لیڈرز ہوتے ہیں بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ جو لڑکے ہیں بڑے تو جذباتی قسم کے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے لیڈروں کو بتاتے ہیں وہاں پہ وہ جو ہے وائس چانسلر کے خلاف اور جو ایڈمنسٹریشن ہوتے ہیں ان کے خلاف، وہ ادھر بغیر کسی تحقیق. یس. پھر لڑکوں کا یہ ہے جو والدین ہے، والدین کا بالکل یہ میں بتاؤں کہ 10% شاید 10% بھی نہیں 5%، یہ شاید ان کا انٹرسٹ ہے اپنے جو بچے ہیں ان کے ایکیڈیمکس میں. ہم ان کو روزانہ ایسے جو کیسز آتے ہیں والدین کو ہم انٹیمیٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ آ جائے، آپ کے بچے کے حوالے سے کچھ مشورہ کرتے ہیں، وہ آتے نہیں ہیں. ادھر جو پولیٹیکل اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کو لے آتے ہیں کہ یہ جو ہمارا صدر ہے یہ فلان ہے، تو انہوں نے ورچولی اسلامیہ کالج کو بہت زیادہ جس کا ڈسپلن ہے، ایکیڈیمکس ہے، یہ ماحول ہے، یہ بالکل بہت خرابی تک پہنچا.